जवाद भाई आपकी तरफ चलता हूँ। मुकर्रम जवाद साहब हमारे साथ मौजूद है, नूर फुरकान का यूट्यूब चैनल है। जी जवाद भाई, हजरत खलीफा मसीह अव्वल रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अम्मा जान रजी अल्लाह तआला अन्हा के मुतल्लिक सोशल मीडिया पर बहुत बेहूदगी फैलाई गई है। आपसे दरखास्त है कि इन जालिमों की असलियत से लोगों को आगाह करें जिन्होंने ये मजमूम हरकत की है। जज़ाकुमुल्लाह वासन जज़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? अगर दोस्त मुझे बता दें। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक आ रही है। जज़ाकुमुल्लाह। पहले जली भाई आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा, जो आपने कहा है ना कि अगर इनमें शर्म हो, अगर, तो आपने जो शर्त लगाई है वो वाकई बड़ी लगाई है, क्योंकि इनमें है नहीं। अगर होती तो ये आज तक किताबें जला चुके होते। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि अगर इनमें हो, इनमें है नहीं। जमात अहमदिया के क़याम के वक्त से ही मुखालिफिन ने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत और जमात के कायद पर किस्म किस्म के एतराज़ात करने शुरू कर दिए थे, और ये सिलसिला अब तक जारी और सारी है। अब इन एतराज़ात में से हजूर अक़दस के खुलफा और निज़ाम जमात को भी शामिल कर लिया गया। अब इन एतराज़ात का बड़ा हिस्सा दरोग गोई और झूठ पर मबनी होता है। इसी तरह बहुत सारे एतराज़ात हजूर अक़दस या आपके खुलफा की तहरीरात को बगैर साक़ो सबाक़ के पेश करके कर दिए जाते हैं, जिससे मोतरिज़ की बदनीयती साफ ज़ाहिर होती है। और बाज़ एतराज़ात का ताल्लुक आलम ख्वाब से होता है, जबकि बाज़ नहायत ज़ालिमाना ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको पढ़ने से ही मोतरिज़ की अपनी रूहानी गंदगी ज़ाहिर व बाहिर हो जाती है। और जो एतराज़ात हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हुए हैं, उनके जवाबात तो हुज़ूर अक़दस ने अपनी किताब इश्तारात, मकतूब और मलफूज़ात में अता फरमाए हुए हैं। और हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलाम के बाद खुलफ़ाए किराम और जमात अहमदिया के उलमा ने इस सिलसिले को जारी रखा है और जमात अहमदिया पर होने वाले तमाम एतराज़ात के जवाब पेश किए हैं। जैसा कि मुझसे पहले भी जो अभी मेरे बड़े प्यारे भाई मुस्लिम अहमदी साहब अनीस रहमान ने बड़े वाज़ेह तरीके से मुदल्लल जवाब दिए हैं। और जैसा कि आज की स्ट्रीम के मौजू से वाज़ेह है कि आज हम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों पर जो है ये एतराज़ करने वाले मोतरज़ीन जो ज़ाती हमले करते हैं, और ख़ास तौर पर जो जिनसी एतराज़ात करते हैं, जिनका ना कोई सारा ना कोई पैर होता है, और तहरीरात को तोड़ मरोड़ कर यहूदाना सिफ्त पर अमल करते हुए अपने बातन का गन ज़ाहिर करते हैं ये। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम अहमदी भाई ने वाकई इनके आज मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। सही आपने फरमाया था कि इनकी वाकई तहरीरात जो उन्होंने पेश की हैं सुन के एक तो इनके ऊपर लानत भेजने का दिल करता है कि नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये कौन सा इस्लाम पेश करा रहे हैं कि ये हमें कहते हैं कि आओ इस्लाम की तरफ, उस इस्लाम की तरफ जो ये किताबों में अपने लिख चुके हैं नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अंबिया कराम के खिलाफ। जैसा कि बात दोस्त जानते हैं कि मैं पैदाइशी अहमदी नहीं हूँ और 22 साल तक अहले सुन्नत वल जमात के ज़ैली फ़िरका बरेली से ताल्लुक़ रहा है मेरा। मैं बरेलवी रहा हूँ 22 ईयर्स तक बाय बर्थ। मगर जिस तरह की ज़बान और तरबियत मुखालफों की आज देखने को मिलती है ना, मैंने अपनी 22 साल ज़िंदगी जो मैंने अहमदियत में नहीं गुजारी, मेरा कभी इस गंदगी से पाला नहीं पड़ा था। मगर ये आज के जो ये ब्राइलर स्कॉलर और गली मोहल्ले के थरों पर बैठने वाले सोशल मीडिया पे रहनुमा बने बैठे हैं, और जिस बद इखलाकी से ये बात करते हैं और उस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये वही लोग हैं जिनके ऊपर ये हदीस बिल्कुल फिट आती है कि ये बंदर और सूअर हैं। यानी कि बंदर जिस टहनी पे बैठेगा उस पर फल लगने नहीं देगा, और सूअर है जहाँ फसल में घुसेगा उसको खराब कर देगा। इन लोगों ने इस्लाम का भी यही हाल कर दिया है कि अपने ही इस्लाम का जो है ना तलीमात को इतना बिगाड़ के पेश कर दिया हुआ है कि गैर मुस्लिमों के सामने ठट्टा का बाइस बनते हैं। और इन्हीं तरह के दीन मुल्ला के जो पैरोकार हैं वो ये उनसे ये इतराज़ सुनने को मिलता है कि हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये तहरीर लिखी है कि दूसरी शादी के वक्त मेरी हालत मर्दमी कलअदम थी, मेरी हालत मर्दमी कलअदम थी। अब एतराज़ करने वाले ने तो अपनी घटिया ख़ानदानी तरबियत और अपनी ज़ात में मौजूद बातनी गंद को जो है ना वो बाहर निकालते हुए, ये भोंकते हुए ये लिखा है। मैं आपके सामने जो है वो हवाला पेश कर देता हूँ कि जहाँ से उसने अपनी तरफ से ये बहुत बड़ा उसने जो है एहसान किया जी। जी मेरे ख्याल है वो उनकी डिवाइस में कोई डिस्कनेक्टिविटी आ गई है, वो चले गए हैं जी, दोबारा आ गए। मेरे ख्याल से मेरी स्क्रीन आउट हो गई थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरी स्क्रीन आ रही है, कोई बता दें दोस्त? जी आ गई। अच्छा, ये मकतूब अहमदी है,
اس کی جلد 5 ہے، اس کے اندر یہ ایک خط جو ہے شعر یہ میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو حوالہ پیش کرتے ہیں، مکتوب نمبر 14 یہ۔ اب یہاں پہ حضور نے حضرت خلیفۃ المسیح اول مولوی حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کو ایک خط بھیجا، اور اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ جس قدر ذوف دماغ کے عارضے میں یہ عاجز مبتلا ہے، ذوف دماغ کے عارضہ میں یہ عاجز مبتلا ہے، مجھے یقین نہیں کہ آپ کو ایسا ہی عارضہ ہو۔ جب میں نے نئی شادی کی تھی تو مدت تک مجھے یقین رہا کہ میں نامرد ہوں، آخر میں نے تھوڑا صبر زوم کر کیا۔ لیں جی اب ٹھیک ہے۔ جی۔ آخر میں نے صبر کیا اور دعا کرتا رہا تو اللہ جل شانہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ اب یہاں پہ حضور اب اگر پورا یہ خط پڑھ لیں کہ اس خط میں بیان کیا بات ہو رہی ہے، میں ابھی یہ خط آپ کے سامنے پورا پڑھتا ہوں، پھر یہی بات جو یہ تحریر ہے، یہ تحریر موجود ہے بدر کے اندر بھی، الحکم میں بھی، یہ منوان یہ خط ایسے ہی چھپا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جب میں نے نئی شادی کی تو مدت تک مجھے یہی یقین رہا کہ میں نامرد ہوں، یہ وہی بات، وہی بالکل منوان پہ۔ اب یہ تریاق القلوب کے اندر حوالہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات پیش کرتے ہیں، یہ پہلی 2 حوالے تو دکھا دیتے ہیں کہ آئیں جی ہم آپ کو دکھاتے ہیں حوالے، ہم سے مانگ لیں، ہم دیتے ہیں آپ کو حوالے۔ اچھا، پہلے 2 حوالے دکھا دیتے ہیں، مکتوبات احمدیت کا اور الحکم کا۔ جب تریاق القلوب کا حوالہ مانگا جائے تو وہ دکھاتے نہیں ہیں۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، یہ ہے الحکم کی تاریخ، یہاں پہ چھپا ہے یہ حوالہ 1903 میں، ٹھیک ہے، جبکہ خط لکھا گیا ہے 2 مارچ 1887 کو، ٹھیک ہے۔ اب تریاق القلوب پبلش کب ہو رہی ہے؟ 28 اکتوبر 1902 میں۔ 1902 میں جب یہ پبلش ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ حوالہ پہلے یہاں سے دکھانا چاہیے تھا، نہ کہ الحکم سے دکھانا چاہیے تھا، لیکن الحکم سے دکھاتے ہیں کیونکہ یہاں سے دکھائیں گے تو چوری پکڑی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں جی، یہ ہے اصل حوالہ تریاق القلوب سے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ خدا نے اپنے الہام سے مجھے اطلاع دی ہے کہ ایک شریف خاندان میں میری شادی کرے گا اور وہ قوم کے سید ہوں گے۔ یہ دوسری شادی کی بات ہو رہی ہے حضرت اماں جان نصرت جہاں بیگم رضی اللہ عنہ سے، اور اس بیوی کو خدا مبارک کرے گا اور اس سے اولاد ہوگی۔ اب یہ ہے جو الہام بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو۔ آگے حضور بیان فرماتے ہیں، اور یہ خواب ان ایام میں آئی تھی کہ جب میں بعض اعراض اور امراض کی وجہ سے بہت ہی ضعیف اور کمزور تھا، بلکہ قریب ہی وہ زمانہ گزر چکا تھا جبکہ مجھے دق کی بیماری ہو گئی تھی، اور باعث گوشہ گزینی اور ترک دنیا کے احتمامات تاحل سے دل سخت کاری تھا۔ اب یہ میں اس کی تھوڑی مشکل اردو لکھی ہوئی ہے۔ احتمامات تاحل ہوتے ہیں کہ شادی کرنا، شادی کے لیے کوئی اہتمام کرنا، اس سے دل کاری تھا، یعنی کہ کراہت کرتا تھا، اور عیال داری کی بوجھ سے طبیعت متنفر تھی۔ تو اس حالت پر ملالت کے تصور کے وقت یہ الہام ہوا، ہر چہ باید نو عروسے را ہما سما کن، یعنی اس شادی میں تجھے فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، اس شادی میں تجھے فکر نہیں کرنا چاہیے، ان تمام ضروریات کا رفع کرنا میرے ذمہ رہے گا۔ سو قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے اپنے وعدے کے موافق اس شادی کے بعد ہر ایک بار شادی سے مجھے سبق دوش رکھا اور مجھے بہت آرام پہنچا۔ اب اس کے بعد آگے فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ باعث اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا،
اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا، اور 2 مرضیں یعنی ذیابیطس اور درد سر ماں دوران سر قدیم سے میرے شامل حال تھیں، جن کے ساتھ بعض اوقات تشنجع قلب بھی تھا۔ اس لیے میری حالت مردمی کل عدم تھی اور پرانا سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں، غرض اس ابتلا کے وقت میں نے جناب الہی میں دعا کی، اور مجھے اس نے دفاع مرض کے لیے اپنے الہام کے ذریعے سے دعائیں بتلائیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کے ذریعے دعائیں بتلائی ہیں۔ یہ میں نے کشفی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دوائیں میرے منہ میں ڈال رہا ہے، چنانچہ وہ دوا میں نے تیار کی، اور اس میں خدا نے اس قدر برکت ڈال دی کہ میں نے دلی یقین سے معلوم کیا کہ وہ پرصحت طاقت جو ایک پورے تندرست انسان کو دنیا میں مل سکتی ہے وہ مجھے دی گئی، اور 4 لڑکے مجھے عطا کیے گئے۔ یہ 4 لڑکے کا ریفرنس اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ آگے بار بار بات آئے گی۔ اگر دنیا اس بات کو مبالغہ نہ سمجھتی تو میں اس جگہ اس واقعہ حقہ کو جو عاجزی رنگ میں ہمیشہ کے لیے مجھے عطا کیا گیا بات تفصیل بیان کرتا، تا معلوم ہوتا کہ ہمارے قادر و قیوم کے نشان ہر رنگ میں ظہور میں آتے ہیں، اور ہر رنگ میں اپنے خاص لوگوں کو وہ خصوصیت عطا کرتا ہے جس میں دنیا کے لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ میں اس زمانے میں اپنی کمزوری کی وجہ سے ایک بچے کی طرح تھا، اور پھر اپنے تئیں خدا داد طاقت میں 50 مرد کے قائم مقام دیکھا۔ اس لیے میرا یقین ہے کہ ہمارا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ پوری تحریر پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ سے جو تعلق ہے اور اس کے اوپر توکل ہے اس کو کس طرح سے بیان کیا، اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس خط میں بھی بیان فرمائی ہے حضرت خلیفۃ المسیح اول کو، کہ میں نے صرف خدا تعالیٰ کہ میں جانتا ہوں کہ خدا وند کریم قادر و مطلق ہے، اور بڑے بڑے مصائب شدائد جی زوم کر اچھا نہیں مخلصی بخشتا ہے، اور جس کی معرفت زیادہ کرنا چاہتا ہے، اور ضرور اس پر مصائب نازل کرتا ہے تا اسے معلوم ہو جائے، کیونکہ وہ نو امیدی سے امید پیدا کرتا ہے۔ غرض فی الحقیقت وہ نہایت ہی قادر و کریم و رحیم ہے، البتہ جس پر چاہے کہ ہر ایک چیز اپنے وقت پر وابستہ ہے۔ یہاں پہ پوری یہ تحریر پڑھ لیں، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب صلی اللہ عنہ کو خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اوپر بتا رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے تعلق ہونا کتنا باعث شرف چیز ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ اپنے ذہنوں میں ان کے گند ہے تو وہ انہوں نے الزام لگانے ہی لگانے ہیں۔ اب ان اعتراض کرنے والے بدبختوں سے کہ پوچھے تو صحیح کہ کہاں سے یہ زبان درازی کی جرت لاتے ہیں؟ زبان سے تو کلمہ نبی پاک حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں، مگر دل سے یہ دیری ہو چکے ہوئے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ پر یقین ہوتا اور اللہ کا تقوی دل میں ہوتا تو زبان درازی کی ہمت ہی نہ کرتے یہاں پہ۔ لیکن پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ جس طرح نیس بھائی نے پہلے بتایا نا کہ انہوں نے انبیاء کرام تک کیوں نہیں چھوڑا۔ اب میں آپ کے سامنے نا ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اب یہ حدیث دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کمزوری ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیمیائے سعادت ہے، صفحہ نمبر 445، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک حدیث غریب میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اندر باغ کی کمزوری پائی، تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ ہریسہ کھائیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترات 9 تھیں، اور کسی اور شخص کو ان سے نکاح کرنا حرام تھا، اور ان کو کسی سے امید نکاح نہ تھی۔ اب سیم وہی اعتراض ہے کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ انہوں نے کیا ہے کہ جی وہ تو نامرد ہو گئے تھے، لیکن یہ اعتراض یہاں تک نہیں رکتا، میں بھی صرف نامردی تک روکوں گا کہ اگر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کے حکم سے یہ کلیہ بتایا ہے، تو اسی خدا نے حضرت جبرائیل کے تھرو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ دعائیں پیش کر دی جن کو انہوں نے خود تیار کیا، اور بعد میں دعائیں استعمال کر کے وہ دوبارہ صحت مند ہو گئے، اور خود انہوں نے یہ بتایا کہ 50 مردوں تک کی طاقت ان کے پاس آ گئی۔ لیکن اب یہ کنز المال کی حدیث جو آپ کے سامنے ہے، اس کا یہ مولویوں کے سے میرا سوال ہے کہ اس کا کیا جواب لا کے دیں گے؟ اچھا جری بھائی ہنسیے گا نہیں۔ قیامت کے روز ہر شخص اللہ تعالیٰ سے ملے گا، اس کا کوئی نہ کوئی قصور ضرور ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ جو چاہے سزا دے یا رحم فرمائے، سوائے یحییٰ بن زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ وہ سید عورتوں کی خواہش سے پاک اور صالح نبی تھے۔ ان کا اعلیٰ تناسل تنکے کی مثل تھا۔ الدی ابن اساکر نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا یا گناہ کار کا ارادہ کیا سوائے یحییٰ بن زکریا یا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ ہر آدمی نے اور نبیوں میں ذکر ہو رہا ہے۔ الزام کہاں تک جاتا ہے؟ انیس سلیمان بھائی نے ایک حوالہ پیش کیا تھا آخر میں کہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہوا یہ کہ کسی نبی پہ جھوٹ کا الزام لگا دیا ہوا ہے، کسی پہ چوری کا الزام لگا دیا ہوا ہے، گوروں سے محبت اور یہ ساری باتیں، تو ہم تو ان حدیثوں کو مانتے تک نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے مردوں میں نبی بھیجے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ان کا اعلیٰ تناسل تنکے کی مثل تھا؟ یہ کنز المعال ہے، اور یہ آج تک چھپتی آ رہی ہیں۔ یہ حدیث کا ریفرنس پڑھ لیں آپ، 32,428 نمبر حدیث ہے، اور یہ میں اس کے لیے اس حوالے کے لیے انیس الرحمان بھائی کا مشکور ہوں کہ مجھے انہوں نے جو ہے یہ حوالہ ڈھونڈ کے دیا تھا، جزاکم اللہ واسع الجزا۔ تو یہ تو ان لوگوں کی جو ہے وہ سوچ ہے، زبان ہے ان لوگوں کی، کہ اگر انہوں نے اعلیٰ عرفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا تو حضرت مسیح موعود جو ان کے غلام صادق ہیں ان کے اوپر تو الزام کرنے سے دروغ کرنے سے کیسے باز آ سکتے ہیں؟ مگر یہ یہی نہیں رکتے، عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے جھوٹ کو جماعتی کتب سے کچھ تحریروں کو توڑ مروڑ کر یا چھپا کر سچ بنا کر پیش بھی کرتے ہیں۔ انگریزی زبان میں ایک ضرب المثل ہے، ونس اے لائر آلویز اے لائر، کہ جو ایک بار جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ اب ان کا طریقہ وادار دیکھیں کہ اعتراض کرنے والا اپنے گھر کے حالات دیکھ کر نفسیاتی مریض تو ہو جاتے ہیں نا، یہ مولوی جو ہیں جو یہ آج کل کے چیمپئنز بنے ہوئے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ سپر عالم جو ہیں، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں ویسے ہی دوسروں کے ساتھ بھی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ بیوی صاحبہ یعنی کہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ لاہور اکیلے ہی مرزا جی کے مریدوں کے ساتھ بازار میں گھوما کرتی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلیں اب یہ انہوں نے جو حوالہ دیا، میں وہ حوالہ ڈھونڈتے ہوئے پتہ چلا کہ یہ حوالہ لاہوری جماعت کی کتب ہے، وہاں سے لیا گیا ہے، جو ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے لیکن کوئی سند بھی اس میں پیش نہیں کی گئی۔ مگر معترض کی ہٹ دھرمی اور کمینگی ملاحظہ کریں کہ لاہوری جماعت نے جواب بھی وہیں لکھا ہوا ہے، مگر اندھا ہونا ان مولویوں کا ترہ امتیاز ہے۔ بیوی صاحبہ کے کپڑے خریدنے پر اعتراضات کیا ہے یہاں پہ انہوں نے کہ حضرت صاحب کی بیوی تبدیل آب و ہوا کے لیے ایک مرتبہ لاہور تشریف لے جاتی ہیں۔ قادیان اس وقت بالکل ایک گاؤں تھا، کوئی کام کا کپڑا نہ ملتا تھا۔ حضرت صاحب لاہور کے کسی دوست کو خط لکھتے ہیں کہ وہ بعض چیزیں پارچات وغیرہ خریدیں گی، اس میں ان کے ساتھ ہو کر خرید کروا دیں۔ اب یہ تحریر ہے کہ ان میں سے ان کے ساتھ ہو کر خرید کروا دیں، جس کے اوپر معترض نے یہ کر دیا کہ جی حضرت اماں جان جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ، کہ بازاروں میں گھوما کرتی تھیں۔ یہ اعتراض یہ بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اب آگے وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا قیامت آ گئی ہے، مطلب کتاب لکھنے والے نے جواب اس اعتراض کے جواب میں لکھا کہ فرمائیے کہ اس میں قیامت کیا آ گئی ہے۔
آخر مومن کی شان کیا اس امر کے متقاضی ہے کہ ان کی بیویاں برہنہ پھریں کہ بغیر کسی جو ہے اب حضرت جی میں کہتا کہ دوست بار بار مائک انمیوٹ کر رہا ہے مگر نہیں انمیوٹ نہیں کر رہا، وہ ایڈ ہوئے ہیں تو اس لیے آپ کی آواز آئی، آپ کنٹینیو کریں۔ ہاں سوری، مگر مولوی حبیب اللہ اس پر بھی معترض ہیں، کیوں؟ یہ انہیں خود ہی علم ہوگا، ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ مطلب ایک عورت اکیلی جا رہی ہے اور ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے مرید کے ساتھ جا کے اس نے شاپنگ کر لی ہے۔ سیکیورٹی اکیلے جانے میں تھی کہ کسی کے ساتھ جانے میں تھی؟ اور بات یہ ہے کہ بار بار اعتراض یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بار بار جاتی تھی۔ اول میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے لیے یہ کتاب حجت تو ہے نہیں، اور اس میں اس طرح کا کوئی حوالہ بھی پیش نہیں کیا گیا، لیکن صرف اس کو اس لیے میں نے ایڈریس کیا ہے کیونکہ جگہ جگہ سوشل میڈیا پر اس اعتراض کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک معترض بد زبانی اور بدنیتی کرتے ہوئے حوالے کو متن سے الگ کر کے پیش کرتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے بہت بڑی دینی خدمت بھی یہ انجام دے رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو مسعود اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے سابقہ کلام نبوت میں سے جو کچھ پایا ہے اس میں یہ جملہ بھی ہے، جب تم میں شرم و حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو جب جن لوگوں میں شرم و حیا ختم ہو گئی تو پھر انہوں نے جو مرضی کرتے ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب آگے اعتراض کرنے والا یہ لکھتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے جو کردار کے اوپر جو اعتراض اٹھائے گئے ہیں اما جان کے، ان کو مانا بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ کہتے ہیں کہ جی حضرت مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ لوگ میری بیوی نصرت جہاں بیگم سے جو ہے میری جہاں بیگم پر میرے مریدوں سے آشنائی کے الزام لگاتے ہیں۔ اب ہم اصل والا دیکھتے ہیں تو ان کے پول کھل جاتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا کیا وہاں پہ۔ اب یہ کشف الکتاب کا حوالہ ہے، اب اس کے اوپر جو ہے روحانی کی سائن جلد 14 صفحہ نمبر 157 کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، جس میں جھوٹے کی ذلت خدا تعالیٰ سے طلب کی ہے، اور محمد حسین یعنی محمد حسین بٹالوی نے یہ چاروں اشتہار جو جعفر ٹلی کے نام پر نکالے گئے مجھے بے عزت کرنے کے لیے ان میں نہایت سخت اور گندے اور ناپاک الفاظ استعمال کیے۔ اس کا پیچھے خلاصہ بتا دوں میں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں بتا رہے ہیں کہ محمد حسین بٹالوی جو ہے وہ اس میں اتنے گٹس نہیں تھے کہ وہ اپنا نام پیش کر کے کوئی اعتراض پیش کر سکے، تو وہ ایک جعفر ٹلی کے نام سے تحریر اپنی ہوتی تھی اور ان کے نام جعفر ٹلی کے نام سے جو ہے وہ پبلش کرواتے تھے، اور اس کے اندر نہایت سخت اور گندے اور ناپاک الفاظ استعمال کیے، یعنی میری نسبت یہ لکھا ہے کہ اس شخص کی جورو کی اس کے بعض مریدوں سے آشنائی ہے، اور پھر ٹھٹے سے اپنے تئیں ملہم قرار دے کر میری نسبت لکھا ہے کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ اس شخص کی جورو محمد جعفر ٹلی سے نکاح کرے گی، اور میری نسبت ٹھٹے سے لکھتا ہے کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ قادیانی ایک سخت مقدمے میں ماخوذ ہو کر پاجوں والا قید فرنگ میں ڈالا جاوے گا اور جلا وطن ہوگا، اور حالت قید میں بالکل دیوانہ اور مخبوط الحواس ہو جائے گا، اور اس کے نیچے سے ایک ناسور کا پھورا پیدا ہوگا اور اس کو کور ہو جائے گا، اور اس کے جسم میں بے شمار کیڑے پیدا ہوں گے، اس کی صورت مطلقاً مسخ ہو جائے گی، اور اس کی پیاری بیوی بعض مریدوں سے آشنائی کرے گی، اور پھر وہ آوارہ ہو کر قادیانی سے طلاق حاصل کرے گی، اور پھر محمد بخش جعفر ٹلی سے اس کا نکاح ہوگا، اور مولوی ابو سعید محمد حسین نکاح خواہ ہوں گے۔ مطلب اس طرح کی جو ہے وہ حضرت مسیح موعود نے بتایا کہ انہوں نے اس طرح کی زبان استعمال کی ہے ان کے حضرت مسیح موعود کے خلاف ہی، اور یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں ہم اعتراض کرنے والے کہ حضور یہاں پہ اپنی ایکسیپٹنس دے رہے ہیں۔ پھر آگے حضور بیان کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی بدی کا مقابلہ نہ کریں، یعنی کہ حضور نے پھر اپنا بتایا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، ہم نے ان جو یہ اعتراضات پیش کریں اس کا جواب ہم کیسے دیں گے، کیونکہ سازشیں ساری حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حسین بٹالوی کی عوام کے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کی سوچ ہے
کہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم برٹش گورنمنٹ کے جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہیں، ہم بڑے امن پسند ہیں اور انتظار خونی مہدی کا کر رہے ہیں. تو دوگلا چہرہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کا دکھا دیا تو پھر معاملہ عوام پہ چھوڑ دیا کہ عوام فیصلہ کریں کہ ان لوگوں کے بتانوں کا ہم نے کیا جواب دینا ہے. تو حضور فرماتے ہیں وہ ان لوگوں کی بدی کا مقابلہ نہ کریں اور غریبانہ طرز پر زندگی بسر کریں، اور اپنے نفس پر بھی میں نے یہی لازم کیا ہے کہ ان پلید تہمتوں اور بہتانوں کے مقابل پر خاموش رہوں. اب یہ ایکسیپٹنس ہے. اپنی طرف سے تو بڑی فرنگی آسیہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو اردو پڑھنی نہیں آتی یا مطلب نہیں بھول گئے میں سارے. اسی وجہ سے ان لوگوں کی اباشانہ باتوں کے مقابل پر ہمیشہ میں نے اور میری جماعت نے خاموشی اختیار کی. ایک منصف غور کر سکتا ہے، مولوی نہیں، جاہل نہیں، منصف غور کر سکتا ہے کہ کس قدر دل دکھانے والا تاریخ تھا کہ اس محمد حسین مولوی نے محمد بخش جعفر ٹلی اپنے دوست کے ذریعے سے یہ اشتہار میری نسبت دیا کہ شخصی بیوی کی اس کی جماعت سے آشنائی یعنی ناجائز تعلق رکھتی ہے، مگر میں اس بہتان کے سننے سے خاموش رہا. اب اس طرح کے لوگوں کو جواب کیا دے بندہ؟ ان کے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے لعنت اللہ علی الکاذبین انسان کہہ سکتا ہے. اب یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں کس قدر گھٹیا سوچ کے مالک ہیں. پھر اسی طرح حضرت عمر جان اللہ عنہ کے کردار پر پہلے الزام لگاتے ہیں اور پھر سیرت المہدی سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں. مطلب ایک پراپر جو ہے نا ایک پکچر بلڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کے دماغ میں ایک بیٹھ جائے کہ جی نہیں واقعی جو بھی بات کر رہے ہیں سچ کر رہے ہیں، جی ہم نے بڑے حوالے پیش کر دیے ہیں. اچھا، آپ سیرت المہدی سے حوالہ پیش کرتے ہیں کردار کے اوپر. اب یہ سیرت المہدی پیج 56 کا حصہ اول ہے، اس کے اندر 77 نمبر پہ یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ بیان کیا ہے کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول نے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کسی سفر میں تھے، یعنی کہ حضرت صاحب جو ہیں وہ سفر پہ تھے باقی صحابہ کے ساتھ بھی. اسٹیشن پر پہنچے تو ابھی گاڑی آنے میں دیر تھی. آپ بیوی صاحبہ کے ساتھ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ اسٹیشن پر ٹہل رہے تھے. یہ دیکھ کر مولوی عبد الکریم صاحب، جن کی طبیعت غیور اور جوشیلی تھی، میرے پاس ہے اور کہنے لگے کہ بہت لوگ اور پھر غیر لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں، آپ حضرت صاحب سے عرض کریں کہ بیوی صاحبہ کو کہیں الگ بٹھا دیا جاوے. مولوی صاحب یعنی کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں تو نہیں کہتا، آپ کہہ کر دیکھ لیں. ناچار مولوی عبد الکریم صاحب خود حضرت صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ حضور لوگ بہت ہیں، بیوی صاحبہ کو الگ ایک جگہ بٹھا دیں. حضرت صاحب نے فرمایا جاؤ جی، میں ایسے پردے کا قائل نہیں. مولوی صاحب فرماتے تھے کہ اس کے بعد مولوی عبد الکریم صاحب سر نیچے ڈالے میری طرف آئے اور میں نے کہا مولوی صاحب جواب لے آئے. اب یہاں پہ اعتراض یہ کرتے ہیں یہ حوالہ پیش کر کے. پہلے تو مجھے بات پہ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ان معتدین کے سامنے جب جماعتی کتب آتی ہیں تو یکدم وہی صفحہ کیوں کھلتا ہے، وہی تحریر سامنے کیوں آتی ہے؟ یا یہ اتفاقات ان جیسے سپر عالموں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے جماعتی کی کتاب کھولی، کھولتے ساتھ ہی وہ حوالہ سامنے آ گیا، نہ انہوں نے آگے پڑھا نہ پیچھے پڑھا، نہ جماعتی کچھ اور لٹریچر سامنے آیا، صرف یہ حوالہ پڑھا اور کتاب بند کی اور نوٹ کر لیا. صدقے بھائی تمہارے، ان کو یعنی کہ کچھ پڑھنے کو ملتا ہی نہیں ہے. اب معترض کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ صحابی حضرت اقدس برعکس جماعت جو ہے وہ حضرت نصرت جہاں بیگم کو ام المومنین کی بجائے بیوی صاحبہ کہتے تھے. اب اعتراض دیکھیں ذرا. ان کا بات چلے تو یہ خود خدا ہونے کے دعوے کر دیں گے، بس ان کے پاس علم کل ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، جس مرضی کو جو مرضی کہتے رہیں، ان سے کوئی پوچھے نہ. اب ام المومنین کیوں نہیں کہتے، یہ ان کا اعتراض ہے. میرا ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ام المومنین کہتے تو کیا تم لوگ مان لیتے؟ تم لوگوں نے تو جا کے اعتراض در اعتراض کرنے والے لوگ ہو اور ہمیشہ سے نامراد اور ناکام رہے ہو.
اب چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ان معتدین کے چہروں پہ چپیڑوں سے کم نہیں ہے. اب یہ حوالہ ہے اخبار البدر کا 2 جون کا. اب اس کے اندر اب یہ پڑھیں. جب حضرت بیوی صاحبہ ام المومنین سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا. حضرت بیوی صاحبہ ام المومنین. اب بعض دفعہ علاقوں کا کلچر ہوتا ہے. کچھ پاکستان میں ایریاز ہیں، کلچر ہیں، وہاں پہ بڑوں کو بعض دفعہ نام سے بلایا جاتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو نام سے بلاتی ہے، بعض دفعہ بچوں کے نام کو مخاطب کر کے شوہر یا بیوی کو آواز دی جاتی ہے. آج بھی کچھ کنزرویٹو ماحول میں چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں. ہر علاقے کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، اپنا ایک ہوتا ہے. اور ان کا یہ ہے کہ جی بیوی صاحبہ کہہ دیا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک آشنائی ہو گئی، اور نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ بد اخلاقی ہو جاتی ہے. آگے لکھا ہوا ہے ام المومنین، تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ کیا اعتراض کرنے والوں نے یہ حوالہ نہیں پڑھا ہوگا؟ میں یہ مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ ہے اخبار البدر کا دوسرا، کیونکہ انہوں نے اخبار البدر کے کافی حوالے نکالے ہوئے ہیں، تو یہ چیز ماننے کے لائق ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ حوالے نہ پڑھے ہوں. اب عورتوں کی بیعت کا ہیڈ ہے، اس میں بتایا ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں نے بھی حضرت خلیفۃ المسیح مولوی نور الدین صاحب کے ہاتھ پر بیعت شروع کر دی ہے. یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب حضرت مولوی صاحب خلیفہ اول بنے ہیں تو مردوں کے بعد عورتوں نے بھی بیعت شروع کر دی، اور سب سے اول بیعت کنندہ کون تھے؟ حضرت ام المومنین بیوی صاحبہ تھیں. اب وہاں پہ سارے ہی ان کو بیوی صاحبہ کہتے تھے یا ام المومنین بیوی صاحبہ کہتے تھے. نام لے کر پکارنا یا ام المومنین کہہ کے پکارنا یا بیوی صاحبہ کہہ کے پکارنا، اس میں اعتراض کس چیز کا بنتا تھا؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی. مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈیٹ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے دماغ پر بار بار بمباری کرنی پڑتی ہے تاکہ ان کی ہوش ٹھکانے آئے. اب یہ اعتراض ایک سامنے آیا میرے تحقیق کرتے ہوئے کہ ان لوگوں نے زبان کیا استعمال کرنی ہے اعتراضات کی، تو انہوں نے مطلب کہ ساری حدیں پار کر دی ہوئی تھی. توبہ استغفر اللہ. میں ایک مولوی کی ویب سائٹ دیکھ رہا، مولوی کیا کہنا خود ساختہ مفتی کی ویب سائٹ دیکھا جہاں پہ اس نے اپنے گھریلو ماحول میں جس میں اسے پرورش پائی ہوئی تھی نا، اس نے اسی زبان کو وہاں پہ استعمال کیا، اور پوری دنیا کو پھر اس نے اپنی دماغ کی جو اس کی عارضیں ہیں، جو اس کی بیماریاں دماغ کی، اس کے حساب سے دنیا کو دیکھتا ہے. اب اس نے لکھا ہوا ہے کہ جی حضرت عمر جان نے خود کو خلیفۃ المسیح اول کی لونڈی کہا ہے، اور لونڈی کا مطلب ہے کہ جی تعلق قائم ہونا. مطلب ان نیم ملاؤں کے نزدیک لونڈی کا صرف یہی مطلب ہے کہ تعلق قائم ہو گیا. استغفر اللہ. میں آپ کے سامنے بھی یہ حوالہ پیش کرتا ہوں جہاں سے یہ اٹھاتے ہیں بات کو. ابھی یہ بک کا نام ہے، ایک منٹ، مراقۃ الیقین فی حیات نور الدین. اب اس کے اندر سے یہ حوالہ جی ہمیں پیش کرتے ہیں. اب یہ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے ایک دم کتاب کھولی اور یہ حوالہ سامنے آ گیا ماشاءاللہ. اب یہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی لحاظ سے حضرت خلیفۃ المسیح اول فرما رہے ہیں، میں کسی لحاظ سے نہیں کہتا بلکہ میں امر واقعہ کا اعلان کرتا ہوں کہ ان کو خدا کی رضا کے لیے محبت ہے. کہ ان کو بیوی صاحبہ کے منہ سے 20 مرتبہ میں نے سنا ہے کہ میں تو آپ کی لونڈی ہوں، میاں محمود بالغ ہے، اس سے پوچھ لو کہ وہ سچا فرما بردار ہے. ہاں ایک معترض کہہ سکتا ہے کہ سچا فرما بردار نہیں، اعتراض کرنے والا جو مرضی کہتا رہے. یہاں پہ خلافت کی بات ہو رہی ہے کہ خلافت کا حق کس کو تھا پہلے، تو حضور فرماتے ہیں کہ خلافت کا حق کس کا ہے؟ ایک میرا نہایت ہی پیارا محمود ہے. کون بتا رہے ہیں؟ حضرت خلیفۃ المسیح اول حکیم نور الدین فرماتے ہیں کہ ایک میرا نہایت ہی پیارا محمود ہے جو میرے آقا اور محسن کا بیٹا ہے.
پھر دمادی کے لحاظ سے نواب محمد علی کو کہہ دیں، پھر خسر کی حیثیت سے ناصر نواب صاحب کا حق ہے، ام المومنین کا حق ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول حکیم نور الدین صاحب نے فرمایا، رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ام المومنین کا حق ہے، جو حضرت صاحب کی بیوی ہیں۔ اب انہوں نے یہاں پہ ایکسپلین بھی کر دیا کہ بیوی صاحبہ کا مطلب کیا ہے، کہ حضرت صاحب کی بیوی۔ یہ جو بیوی صاحبہ لکھتے تھے اس کا اندر مطلب یہ تھا کہ یہ حضرت صاحب کی بیوی ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو خلافت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے نام لکھ کے بتایا کہ کون لوگ خلافت کے حقدار ہو سکتے ہیں، مگر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جو لوگ خلافت کے متعلق بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا حق کسی اور نے لے لیا ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب کے سب میرے فرما بردار اور میرے وفادار ہیں، اور انہوں نے اپنے دعویٰ ان کے سامنے پیش نہیں کیا۔ مدعی سست گواہ چست، جو حقدار ہیں وہ کلیم نہیں کر رہے، اور جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ آگے ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ مرزا صاحب کی اولاد دل سے میری فدائی ہے، میں سچ کہتا ہوں کہ جتنی فرما برداری میرا پیارا محمود بشیر شریف نواب ناصر نواب محمد علی خان کرتا ہے، تم میں سے ایک بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن کیا اعتراض کیا نکالا ہے پوری تحریر پڑھنے کے بعد؟ جی بیوی صاحبہ کے منہ سے 20 مرتبہ میں نے سنا ہے کہ میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ اچھا جی، اب اخبار بدر کے اندر یہ تحریر دیکھیں، وہ اخبار نویس جو لکھتا ہے کہ کوئی رشتہ دار میرا معتقد نہیں، وہ توبہ کر لے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرما رہے ہیں وہ توبہ کر لے، وہ مرزا صاحب کے رشتہ داروں سے پوچھ لے، مرزا سلطان احمد صاحب کی بیوی اور بچے تک تو میرے مرید ہیں، اور وہ آپ حضرت صاحب کی زندگی میں بھی میرے معتقد تھا۔ پس جو ایسا کہتے ہیں کہ رشتہ دار میرے مرید نہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ پھر یہ حوالہ ہے اخبار بدر کا ہی، حضرت صاحب کے اہل بیت کو جو اخلاص حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح کے ساتھ ہے، اور جس محبت اور اطاعت کا اعلیٰ نمونہ حضرت ام المومنین نے اور حضرت صاحبزادہ بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ صاحب نے، ان کے بھائیوں نے، اور حضرت نواب محمد علی خان صاحب نے، اور حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح مولوی صاحب کے حضور میں دکھایا ہے، اس کی نظیر بہت کم پائی جاتی ہے، اور یہ صاحبان اس خلافت اول کے اول مومنین ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں اور میں کیا دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ سب حضرت خلیفۃ المسیح کے حضور ہر وقت اپنی جانوں تک نثار کرنے کے واسطے تیار ہیں، اور یہ نعوذ باللہ من ذالک گندے مولوی آ کے الزام لگاتے ہیں۔ اچھا، اب رہی بات جہاں تک لونڈی کی، اب یہ تفسیر ابن کثیر کا حوالہ ہے جلد سوم کا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا بیان کرتے ہیں کہ زہری، اب لونڈی کا جی مولویوں کے ذہن میں جو گندا تصور ہے نا، وہ صرف یہی ہے کہ جی ان سے تعلق قائم ہو سکتا ہے، صرف ان کے لیے لونڈی اسی چیز کا نام ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ زہری سے سوال ہوا کہ کیا لونڈیاں بھی چادر ہو رہے ہیں؟ اچھا، یہاں تک سوال کافی تھا، اس نے پھر آگے سوال کو اور ایکسپلین کیا ہے، خواہ خامدوں والیاں ہوں یا بے خامدوں کی ہوں۔ بڑا اسلامی معاشرہ، اوپن معاشرہ ہو گیا پھر تو، کہ ایک خاوند والی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں لونڈی ہوں، تو نعوذ باللہ من ذالک خاوند رضامندی دے رہا ہے، جا کے تعلق قائم کر۔ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے ان مولویوں کی سوچوں پہ۔ آگے جواب میں لکھا ہے کہ فرمایا 2 پٹیاں تو ضرور ہو رہے ہیں، اور اگر وہ خامد والیاں ہیں وہ چادر نہ ہو رہے، تاکہ ان میں اور آزاد عورتوں میں فرق نظر آئے۔ اب یہ فیروز اللغت ہے، اس کے اندر جو ہے لونڈی کا مطلب بتایا ہوا ہے کنیز یا باندی۔ گند کہاں سے نکالا ہے اس کے جواب یہ خود ہی دے سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ گند کہاں سے ہے۔ اب یہ وہی مضمون ہے جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خلافت کس کا حق ہے، یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ
20 مرتبہ میں نے سنا ہے کہ میں آپ کی لونڈی ہوں، اور یہ اخبار الفضل میں چھپی ہوئی باتیں ہیں. کوئی یہ اس میں اعتراضات والی بات ہوتا ہے وہ نا کہ جب دماغوں میں گند ہو، جن کے دماغوں میں گند ہے وہ گند بھی بیٹھیں گے آ کے، ان کو ہر چیز گندی نظر آتی ہے کیونکہ اپنا باطن گندا رکھا ہوا ہے، تو ظاہر کیسے پاک ہو سکتا ہے. اب یہ لونڈی کا مطلب دیکھیں ذرا. لونڈی کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنے والا، خدمت کرنے والی عورت. اب اس کے مترادف الفاظ کیا ہیں؟ احسان مند، امہ، باندی، بچی، بنت، بیٹی، پتری، جاریہ، چیری، خادمہ، خطیہ، داسی، دختر، زر خرید، فرما بردار. مطلب اب کیا کہاں سے مطلب نکال لیتے ہیں؟ گندی سوچیں کہاں سے آتی ہیں ان کے. میں تو اس چیز کو سوچ کے 2 دن سے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ان کے مولویوں میں گند اتنا بھر چکا ہوا ہے، تو انسان تب تک گند نہیں لے کے آتا جب تک خود اس میں گند موجود نہ ہو. ہمیشہ ایک طرف سے اگر بکرے کا گوشت گیا ہے تو قیمہ بکرے کا ہی نکلے گا. جو گند اندر گیا ہوا ہے وہی گند تو آپ لوگوں نے باہر نکالنا ہے. تو اپنی تربیتیں ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن یہ سپر مولوی ہیں، ان کا اب کیا کر سکتے ہیں ہم کہ ان کے سامنے جو ہے وہ کچھ بھی رکھ دیں. انہوں نے اب جتنے مرضی حوالے کے سامنے پیش کر دیں، 4 دن بعد دوبارہ انہوں نے یہ اعتراض کرتے رہنا ہے. لیکن ان حوالوں کا جو ہم پیش کرتے ہیں توفیق نہیں ملتی ان کو کیا کہ جواب دے سکیں کہ اس میں کوئی غلطی کی ہے کسی نے، کہ یہ حوالہ جھوٹا پیش کر دیا. ہم صرف آپ کے سامنے حوالے رکھ رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے تحریریں اور اپنے حاشیے اور اپنی سوچ اور اپنا ذہن شامل نہیں کرتے تاکہ عوام خود فیصلہ کرے کہ آخر بات کیا ہو رہی ہے اور یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. $2 کے یہ جوہلا کرام ہے جو اب یہ سارے حوالے ان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، آئیں ذرا بات کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی تقدیر چلتی ہے، کیونکہ ایک چال مخالفت انبیاء چلتے ہیں، ایک چال اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ خیر الماکرین، اور اللہ مکر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. یہ جو انہوں نے مکر کیے ہوتے ہیں نا، خدا تعالیٰ کا جو جواب ہوتا ہے وہ سب سے بہترین وہی جواب ہوتا ہے. اب ساری دلیلیں ایک طرف رکھ دیں، جماعت احمدیہ کے ساتھ خدا تعالیٰ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، تو اس کے لیے سارے انتظام اللہ نے خود ہی کیے ہوں گے نا، ورنہ خدا کی جماعت کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا کی جماعت کے ساتھ خدا ہی نہیں کھڑا ہوا تو پھر کون کھڑا ہوگا؟ یہ آپ کے سامنے ہے شبی مبارک حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب یہ چہرہ مبارک دیکھیں، اور یہ میں بہت کلوز کر رہا ہوں، دکھا دیں، بتا سکتے ہیں تصویر پھٹ تو نہیں رہی؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. اب یہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آنکھیں مبارک دیکھیں کہ پوٹے آنکھوں کے بھاری ہیں اور آنکھوں کے اوپر ایک الگ سے سکن ہے، ٹھیک ہے، ایک ایکسٹرا سکن ہے. اچھا، اب جو 4 بیٹوں کی میں نے بات کی تھی نا، الزام بیسیکلی میں بتانا چاہتا ہوں، الزام یہ لگاتے ہیں کہ جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ نامرد تھے، دوسری شادی ہو گئی ہوئی تھی، تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور لعنت بھیجے ان لوگوں کی سوچوں پہ، ان کی زبانوں پہ کفر گرے. تو یہ کہتے تھے کہ حضرت اماں جان کا تعلق حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ساتھ تھا اور یہ 4 بیٹے ان سے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر دیکھیں. اب یہ ہیں خلیفۃ المسیح ثانی، جن کو میرا پیارا محمود کہہ کے حضرت خلیفۃ الاول نے مخاطب کیا ہوا ہے. اب ان کی آنکھیں دیکھیں، سیم وہی آنکھوں کے پوٹے، ایک ایکسٹرا لیئرز آف سکن ہے آنکھوں کے اوپر. اچھا، یہ ہے مرزا شریف احمد صاحب، سیم آنکھوں کے بھاری پوٹے، آنکھوں کے اوپر ایک ایکسٹرا سکن ہے. اچھا جی، مرزا شریف احمد صاحب اور بشیر الدین احمد، بشیر احمد صاحب، آنکھوں کے بھاری پوٹے، آنکھوں پہ ایک ایکسٹرا سکن. اچھا، مبارک احمد صاحب،
आंखों के बारी पोटे, आंखों पे एक एक्स्ट्रा स्किन। ये चारों बेटों की तस्वीर है। और मजे की बात यह है कि अब अल्लाह ने आपकी सारी औलाद की तरफ आपकी तरह आंखें तो रख दी हैं, बारी पोटे भी रख दी हैं, एक्स्ट्रा स्किन भी ले फरमाती है, लेकिन आगे नस्ल में भी ये चीज है। खलीफतुल मसीह सानी के बेटे हजरत मिर्जा नासिर अहमद साहब खलीफतुल मसीह सालिस रहमुल्लाह, पोटे बारी, आंखों पे एक एक्स्ट्रा स्किन। अच्छा, खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह ताला, पोटे भारी, आंखों पे एक एक्स्ट्रा स्किन। वाज़ेह नजर आ रही है ये चीजें। ये देख लें, ये जवानी की तस्वीर है माशाल्लाह। पोटे भारी, आंखों के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्किन। खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिनसर अजीज, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे बच्चे आप पे कुर्बान, मेरी जिंदगी आप पे कुर्बान। हजूर की आंखें देखें माशाल्लाह, पोटे भारी, आंखों पे एक एक्स्ट्रा स्किन। अब सारी बनावट खानदान मसीह मौद में हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की तरह की है। और ये है हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल हकीम नूरुद्दीन साहब। और आंखें देखें, हल्के पोटे हैं और आंखें वाज़ेह नजर आ रही हैं कि इनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्किन ही नहीं है। यहाँ पे मैंने अनीस भाई अभी बात करें तो मैंने फटाफट ये हवाला निकाल लिया कि ये काम मेरे आ जाएगा, ये मेरे इस टाइम देन में था। तो ये आर्य धर्म में जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने बात बयान की है कि गर्ज जिसका हकीकत में नुतफा है उसी के आसार बच्चे में जाहिर होते हैं। जैसे गेहूं से गेहूं पैदा होती है और चने से चना निकलता है, बस इस सूरत में एक के नुतफे को उसके गैर का बेटा करार देना वाक़याते सहिया के मुखालिफ है। जाहिर है कि सिर्फ मुंह के दावे से वाक़याते की क्या बदल नहीं सकते। अब मैं आपके सामने दोनों हस्तियों का, हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल मौलाना नूरुद्दीन साहब का और अम्मा जान का शजरा नसब पेश करता हूँ। अब हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल मौलाना नूरुद्दीन साहब देखें तो इनका शजरा नसब जाता है हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ। अच्छा, और ये शजरा नसब है अम्मा जान का, जो जाके मिलता है हजरत अबू तालिब तक, यानी कि हजरत अली फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। इस तरह 39वीं पुश्त में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से ख्वाजा मीर रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में पैदा हुए। और ये शजरा तफसीलात का हामिल नहीं है, ऑथेंटिक है। और फिर ख्वाजा आगे हजरत ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब से जो है आगे नस्ल चलती है, और खलीफा ख्वाजा हजरत मीर दर्द, और फिर हजरत सैयद मीर नासिर नवाब साहब, और जिनकी बेटियां हजरत सैयदुन्निसा नुसरत जहां बेगम अम्मा जान। अब ये आपके सामने मैंने इन दोनों हस्तियों का शजरा नसब भी पेश कर दिया है। अगर किसी में हिम्मत है, थोड़ी बहुत जुरत ये बदतमीजी कर ही लेते हैं, तो आए जरा शजरा नसब पे तनकीद करें, वरना फिर अपनी ज़बानें बंद रखें, क्योंकि अब एतराज़ात और इल्ज़ाम का वक्त रहा ही नहीं है। फैक्ट्स हैं, सबूत हैं, सामने ला के पेश करें, बताएं जी शजरा नसब आपने गलत पेश कर दिया। अब इस शजरा नसब से देखें कि इल्ज़ाम कहाँ तक लेके जाते हैं ये, कि जिनकी नस्लें हैं, नस्ल कहाँ से, हजरत अली से, दूसरी नस्ल कहाँ से, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर से, दोनों सैयद घर से हैं। और इल्ज़ाम देखें नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कैसे बदफेली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं आपके सामने अब ये इल्ज़ाम तो चले, ये जो आज के ब्राइलर किस्म के स्कॉलर बैठे हुए हैं ना, ये लगा रहे हैं ना कि जिन्होंने हजरत हकीम नूरुद्दीन साहब से मुलाकात का शर्फ हासिल किया है, उनकी जिंदगी को देखा हुआ है, उन्होंने उनकी वफात पे जो तबसरा किया है हम वो देखते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि इन इतराज करने वालों के झूठे मुंह किस तरह खुदा ताला काले करके हमें दिखाता है। अब ये अखबार जिम्मेदार का हवाला है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आज की हिंदुस्तानी बरकी खबरों में यह खबर आम मुसलमानों और बिलखसूस अहमदी दोस्तों में निहायत रंजो अफसोस से पढ़ी जाएगी कि मौलवी हकीम नूरुद्दीन साहब, जो एक जबरदस्त आलिम और जय्यत फाजिल थे, 13 मार्च 1914 को कई हफ्ते
مسلسل علالت کے بعد دنیا فانی سے عالم جاودانی کو رحلت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولوی حکیم نور الدین اپنے عقیدت مندوں کی جماعت میں خلیفۃ المسیح کے لقب سے ملقب تھے اور مرزا غلام احمد مغفور کے جانشین کہلاتے تھے۔ اس لیے احمدی حضرات کو ان کی وفات سے ایسا شدید صدمہ محسوس ہوگا جو انہیں مدت مدید تک بے قرار رکھے گا۔ اگر مذہبی عقائد سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو بھی مولانا حکیم نور الدین کی شخصیت اور قابلیت ضرور اس قابل تھی کہ تمام مسلمانوں کو رنج و افسوس کرنا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کو جو منصف پسند تھے۔ کہا جاتا ہے کہ زمانہ 100 برس تک گردش کرنے کے بعد ایک با کمال پیدا کرتا ہے، کہ زمانہ 100 برس تک گردش کرنے کے بعد ایک با کمال پیدا کرتا ہے۔ الحق اپنے تباہر علم و فضل کے لحاظ سے مولانا حکیم نور الدین بھی ایسے ہی با کمال تھے۔ افسوس ہے کہ آج ایک زبردست عالم ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ ہمیں اس حادثہ علم افزا میں اپنے احمدی دوستوں سے جن کے سر پر غم و علم کا پہاڑ ٹوٹ گرا ہے دلی ہمدردی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ارحم الراحمین مولوی حکیم نور الدین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے عقیدت مندوں اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کا اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، جو یہ ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ کشمیر میگزین میں لکھتے ہیں، نہایت رنج و افسوس سے لکھا جاتا ہے کہ حکیم حافظ حاجی مولوی نور الدین صاحب جو باللحاظ عقائد جماعت احمدیہ کے خلیفہ مسیح، باللحاظ علم و فضل مسلمانوں کے معینات اور باللحاظ ہمدردی عوام انسانیت کے لیے مایہ افتخار تھے، جو پہلے آج ان پہ الزام لگائے جاتے ہیں۔ کچھ عرصے کی علالت کے بعد 13 مارچ کو بعد دوپہر 2 بجے قادیان میں انتقال فرما گئے۔ مولوی نور الدین صاحب کی وفات پر احمدی اخبارات کے علاوہ تمام اسلامی اخبارات نے باوجود ان کے مذہبی عقائد سے اختلاف رکھنے کے نہایت رنج و غم افسوس کا اظہار کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مولوی نور الدین جیسا قابل فرزند ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک عرصے کے بعد پیدا ہو سکے گا۔ پھر ایک اور ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے۔ اخبار مسافر آگرہ لکھتا ہے، گو اصولاً ہمارے اور ان کے عقائد، ان کے خیالات میں اتنا ہی فرق تھا جتنا قطب جنوبی اور قطب شمالی یعنی کہ مشرق مغرب جیسے ساؤتھ ویسٹ کا فرق ہے، قطب شمالی کے درمیان ہے۔ لیکن پھر بھی یہ نہ کہنا دیانت کا خون کرنا ہوگا کہ وہ راسخ الاعتقاد، ایماندار اور نیک آدمی تھے۔ علاوہ ازیں ہم جانتے ہیں کہ ان کے دل میں اشاعت اسلام کا بڑا درد اور قرآن شریف کے پڑھنے اور پڑھانے سے خاص محبت تھی، اور وہ مرنے سے چند یوم پہلے تک برابر دونوں کام سر انجام دیتے رہے۔ اسی طرح اخبار مشرق میں لکھتے ہیں ٹریبیوٹ دینے والے، احمدی سلسلہ میں خلیفۃ المسیح اور عام طور پر مسلمانوں میں اپنے تباہر علمی اور زہد و اتقاء کی خوبیوں سے نہایت محترم اور اسلام کے محاسن اور ان کی اشاعت میں کوشاں تھے۔ ان کی زندگی میں ہزارہ ایسے موقع آئے کہ ان کی آزمائش ہوئی اور انہوں نے صداقت کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فضل و کرم اور ثمرہ اعتماد و صبر انہیں بخشا تھا، ان کی تفصیل سوانح عمری میں پائی جاتی ہے، جس سے دل پر نقش ہوتا ہے کہ وہ ایک سچے خدا پرست اور پکے موحد تھے، اور ان کی زندگی اسلام کے پاک نمونے پر بسر ہوئی۔ وہ صرف پیشوا نہیں تھے بلکہ اعلیٰ درجہ کی طبیعت بھی تھی، اور اعلیٰ درجہ کی کتابوں کے فراہم کرنے اور خلق اللہ کو فائدہ پہنچانے کا خاص ذوق تھا ان میں۔ میونسپل گزٹ لکھتا ہے، نہایت رنج اور افسوس کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ مولوی حکیم نور الدین صاحب خلیفہ مرزئی جماعت کا ہفتہ کی مسلسل اور سخت علالت کے بعد آخر 13 مارچ کو بوقت 2 بجے شام قادیان میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹریبیوٹ میں کیا لکھتے ہیں، مرحوم جیسا کہ زمانہ واقف ہے کہ ایک بے بدل عالم اور زاہد و اتقاء کے لحاظ سے مرزئی جماعت کے لیے تو واقعی ایک پاک باز ستودہ صفات خلیفہ تھے،
لیکن اگر ان کی مرضیانہ مذہبی عقائد کو نظر انداز کر کے دیکھا جائے تو بھی وہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک عالم متبحر وجید و فاضل تھے۔ کلام اللہ سے جو آپ کو عشق تھا وہ غالباً بہت کم عالموں کو ہوگا، اور جس طرح آپ نے عمر کا آخری حصہ احمدی جماعت پر صرف قرآن مجید کے حقائق اور معارف کا آشکار فرمانے میں گزارا، بہت کم عالم اپنے حلقے میں ایسا کرتے ہوئے پائے گئے۔ حکمت میں آپ کو خاص دستگاہ تھی۔ اسلام کے متعلق آپ نے نہایت تحقیق و تدقیق سے کئی کتابیں لکھی اور معترضین کو دندانے شکن جواب دیے۔ بہرحال آپ کی وفات مرزئی جماعت کے لیے ایک صدمہ عظیم اور عام طور پر اہل اسلام کے لیے بھی کچھ کم افسوسناک نہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو گریق رحمت کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آج کی اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو جو ہے ہدایت دے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کی عقل سے پردے اٹھائے کہ دیکھیں یہ الزام جب لگاتے ہیں تو کہاں تک جاتے ہیں، اور محض الزام لگانا کافی نہیں ہوتا، ثبوت آپ لوگوں کے پاس ہوتے کچھ نہیں ہے۔ سارا معاملہ آپ کے سامنے پیش کر دیا میں نے، باقی اب لوگوں کے ذہنوں میں جا کے ان کے دماغوں کو بدلا نہیں جا سکتا، جو تربیت ان کے خونوں کے اندر دوڑ رہی ہے اس کو ہم نہیں نکال سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر حکمت کرنے والا ہے، وہ ہدایت دینے والا ہے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت دے، حوصلہ دے کہ ہم ان کے اعتراضات سن لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اور ان کو بھی ہدایت دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاک لوگوں پہ اپنے زبان درازی کرنے سے باز آ جائیں۔ جزاکم اللہ واسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔